बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शवाला की पुजारी नावल एपिसोड नंबर 6। हम तो यही समझते थे कि ये शख्स बड़ा बरबोला है। चूँकि हर वक्त नशे में रहता है इसलिए नशावर कहानियाँ सुनाता रहा है। अलबत्ता थोड़ा बहुत शको शुबा था तो इसके बेजा एहराजात पे, लेकिन हमारी सारी खुशफहमी दूर हो गई। एक दिन वो दो अफराद को लेके उसी वक्त मोरलेस की कोठी पे पहुंचा। उसने अपने महसूस अंदाज में दोनों का तारुफ करवाया। ये साइर्स मिकाल है जिसका ताल्लुक कब्र से है। ये बहुत बड़ा कारोबारी आदमी है और ये दूसरी शख्सियत मिस्टर युआनली की है। जापान के शहर को इनकी बहुत बड़ी तिजारती फिल्म है। क्या समझे आप लोग? उसने कहा और आदत के मुताबिक कहकहा मार के बोला, असल में हम कब्र यूनान और इटली वगैरह से खाम अफ्यून हासिल करते हैं जिसे साइरस मिकाइल बहरी जहाज़ों के कप्तानों के हाथ जापान पहुंचा देता है और वहाँ मिस युआनली के दो आदमी ये अफ्यून उतार के अपनी ज़ाती तजर्बागाह में ले जाते हैं जहाँ इसे कोकेन जैसी मुंशियात तैयार की जाती है। इस वक्त हम एक अजीबो गरीब इंतशार का शिकार हो गए। हैरत की बात ये थी कि खालिद सरकारी अफसरान होने के बावजूद इस मसले पे गौर नहीं कर पाए थे और खतरनाक बैनुल अक़वामी मुजरमों से बेतकल्लुफ़ हो गए थे। लेकिन अब मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ कि इस पुरअसरार शख्स ने, जिसने अपना नाम हैग जून्स बताया था, हम पे अपनी मकनातीसी कुव्वत इस्तेमाल की थी और यकीनी तौर पे हम इसके मुसम्मरेज़म के ज़ेर असर थे। हमारी कुव्वत इरादी इसकी ताबे हो चुकी थी और ये ख्याल बाद में बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि आगे चल के हमें इसकी बहुत भारी रकम अदा करना पड़ी। किलकते का बिलवेदा हाउस और इससे मिली हुई सरकारी अहलकारों की कोठियाँ एक अलग ही नोयत रखते थे। हमारी ये महफिलें वायसराय की क़यामगाह से बहुत करीब जमती थी। हैग के साथियों को आए अभी चंद ही दिन हुए थे कि एक दिन एक होलनाक वाक़या पेश आया। मोरलिस और हैग बहुत देर तक शराब पीते रहे। वायसराय कार्ल ब्रोक्स उस दिन अपनी फैमिली के साथ तफरी के घर से किलकते से बाहर गए थे, चुनाचे उधर से भी आज़ादी थी। ये महफिल खूब जमी। हालांकि मैं शराब नोशी नहीं करता था मगर इन लोगों की महफिलों में बराबर शरीक रहता था। कुछ हफ्तों के ताल्लुकात के बाद मोरलिस की हालत ऐसी हो गई कि हैग जोन्स जो चाहता मोरलिस वही करता। मगर उस रात गजब हुआ। अचानक ही हैग ने बैठे बैठे कहा, मोरलिस आओ बिलवेदा हाउस चलते हैं। मैं बुरी तरह से चौंका। बड़ी अजीब सूरत हाल थी। मेरा चूंकि खुद भी ताल्लुक इसी डिपार्टमेंट से था। बेशक एन मोल्स मेरा चीफ था लेकिन जिम्मेदारियां सबकी बराबर होती हैं। हैग ने जो कुछ कहा वो तो काबिले अमल था ही। इस बदबख्त ने शायद मेरी बेचैनी महसूस की और मेरी तरफ रुख करके बोला, और हकान तुम भी मेरे साथ चलोगे? ये कह के उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और मुझे ऐसे लगा जैसे वाकई इस वक्त हम लोग इसकी क़यामगाह पे जाने के लिए राजी हैं। मोरलिस तो ऐसे खड़ा हुआ जैसे वहां पहुंचने में जरा भी देर हो गई तो क़यामत आएगी। मैं भी खुद ब खुद उठा। मोरलिस की कोठी से निकलकर हम लोग सड़क पे आए। सड़क सुनसान थी। सामने बलविदा हाउस की मजबूत इमारत बरतानवी हुकूमत की संगीन अलामत बनी खड़ी थी। दूरे जनूबी रुख पर स्टाफ बंगले में वायसराय की पर्सनल सेक्रेटरी एल्स फेवरी की रिहाइशगाह में रोशनी थी जिससे अंदाजा होता था कि फेवरी जाग रही है। बलवेदा हाउस की चार दीवारी पे थोड़े थोड़े फासले पे सर्च लाइटें नस्ब थी। हर 100 कदम के फासले पे चौकियां बनी थी जिनमें मसले संतरी संगीन मजस्मों की तरह खड़े पहरा दे रहे थे। सदर दरवाजे पे गार्ड रूम में दिन रात हिफाजती दस्ते के लोग मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देते थे। हमने दूर से देखा इस वक्त भी 2 अंग्रेज सार्जेंट और 2 देसी संतरी राइफलों पे संगीनी चढ़ाए मुस्तैद थे। हैग और उसके दोनों साथी अहाते की दीवार तक हमारे साथ पहुंचे और हम सब एक दरख्त के नीचे जा खड़े हुए। मेरा जहन उस वक्त एक ही नुक्ते पे सोच रहा था कि मुझे वही कुछ करना चाहिए जो हैग चाहता है। दूसरी तरफ वालिस भी टिकटकी बांधे हैग की आंखों में देख रहा था। मैं भी पलक छुपाए बगैर इसी को देखे जा रहा था और हैग जोनस की आंखें अंगारों की तरह रोशन थी। उसने अब बलवेदा हाउस के इस रुख पे नजरें जमाई जहां वायसराय इजलास करता था।
वासराय चंबेर की पेशानी पे हस्बे मामूल सुख रोशनी रोशन थी। हैग ने रुक रुक के एक एक लफ्ज पे जोर देते हुए मुझसे और मोल्ले से कहा, तुम दोनों वासराय के चैम्बर में इसकी पूरी इमारत का चक्कर लगाओ, ऐसे कि गार्ड रूम वाले तुम्हें अंदर दाखिल होते ना देखें। तुम्हें वापस भी ऐसे आना है। मोल्लिस, तुम गार्ड रूम से चाबी लेके हकान के साथ चैम्बर में दाखिल हो जाओगे। वासराय की निश्चित के बाएं जानिब दीवार में लोहे की जो अलमारी है, तुम उसे खोल के उसमें से सुख जिल्द की एक फाइल निकालोगे और तुम लोग वापस आके ये फाइल मुझे दोगे और फिर हम लोग वापस मोल्लिस की कोठी पे पहुंचेंगे। सुबह से पहले तुम्हें ये फाइल वापस उधर रखना होगी। सुबह जब तुम सो के उठोगे तो रात की कोई भी बात तुम्हें याद ना होगी, तुम सब कुछ भूल चुके होगे। चलो, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसकी तकमील करो। मैं और मोल्लिस ऐसे नींद में ये तमाम बातें सुनते और उसकी तकमील करते रहे, मगर मोल्लिस का मुतकी जहन हैग के ज़ेर असर होने के बावजूद काम कर रहा था। उसने सोए हुए आदमी की सी आवाज़ में कहा, वासराय चैम्बर की चाबी गार्ड रूम में नहीं रहती, फिर कहाँ रहती है? वो चाबी उसकी सेक्रेटरी एलिस फेवरी के पास होती है। मोल्लिस की आवाज ऐसे उभरी जैसे किसी मशीन से उभर रही हो, लेकिन उसके अल्फाज से हैग के चेहरे पे फिक्रमंदी के आसार नमूदार हुए। वो लम्हे भर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें ताले खोलने वाला एक ताला देता हूँ, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो चैम्बर का ताला खुल जाएगा। ये कह के हैग ने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और धात का एक टुकड़ा सा निकला। अजीबो गरीब शक्ल का यह आला उसने मोल्लिस के कोट की अंदरूनी जेब में डाला और हुक्म वाले लहजे में कहा, बस अब जाओ। ये एक अजीबो गरीब अमल था जो हम करने पे मजबूर थे। मोल्लिस की कैफियत भी यकीनी तौर पे मुझसे मुख्तलिफ ना होगी। मैं जो महसूस कर रहा था वो ये बात थी कि इसका एक एक लफ्ज हमारे जहन पे हथौड़े की तरह बरस रहा था। हम उसकी तकमील करने पे मजबूर थे। हालांकि शायद मुझसे ज्यादा मोल्लिस इस अमल के खिलाफ मुदाफत कर रहा था। इसके चेहरे पे उलझन के आसार पैदा हुए। यकीनन वो अपने सोए हुए जहन को जगा के कोई अहम बात याद करने की कोशिश कर रहा था और वो बात इसे याद नहीं आ रही थी। कुछ देर तक यही कैफियत रही, फिर वो एक झटके के साथ घूमा। मैं साय की तरह उसके साथ था। अगरचे मैं ये बात सुन और समझ रहा था कि जो कुछ वो कह रहा है वो एक इंतहाई खतरनाक अमल है, लेकिन जो कुछ कहा जा रहा था उसके खिलाफ अमल करने की ताकत न मुझ में थी और न ही मोल्लिस में। हैग और उसके साथियों को सड़क पे छोड़ के हम दोनों बलविदा के कंपाउंड के सदर दरवाजे की तरफ बढ़े। कंपाउंड का आखिरी फाटक बंद था। मोल्लिस ने सलाहों पे अपनी अंगूठी बजाई। संतरियों में से एक हमारी तरफ बढ़ा, उससे हमें पहचाना और फिर गार्ड रूम की तरफ रुख करके आवाज लगाई, मिस्टर एन मोल्लिस और मिस्टर हकान जमशेदी, दरवाजा खोल दो। गार्ड रूम के कमांडर ने भारी आवाज में कहा और दरवाजा खुल गया। संतरी ने फाटक खोल के हमें सैल्यूट किया। उसके बाद गार्ड के चारों आदमी ने हमें ताज़ीम दी। गार्ड के कमांडर ने जब ये देखा कि हम इमारत के जनूबी हिस्से की तरफ जा रहे हैं तो वो ये समझा कि हमें या तो मोल्लिस के दफ्तर में कोई काम है या फिर हम दोनों फेवरी से मिलने जा रहे हैं। हैग की हिदायत के मुताबिक हमने पूरी इमारत का चक्कर लगाया। दूसरी जानिब से वासराय चैम्बर पहुंच गए। बरामदे के चौड़े सतूनों की तरतीब कुछ ऐसे थी कि गार्ड रूम में खड़ा कोई भी शख्स हमें चैम्बर तक जाते नहीं देख सकता था। बरामदे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी और वासराय के कमरे के सामने पहुंच के मोल्लिस ने कोट की जेब में हाथ डाला और हैग का दिया हुआ आला निकाल लिया। मैंने देखा कि उस वक्त भी मोल्लिस के पेशाने पे शिकने हैं, जैसे वो कुछ याद करने की इंतहाई कोशिश कर रहा हो। उसने आले को दरवाजे के ताले में डाल के घुमाया, कुछ न हुआ। एक बार फिर उसने कोशिश की और आखिरकार एक झटके के साथ दरवाजा खुल गया। दरवाजे के हैंडल पे जोर देकर मैंने वहां बने कवाड़ों को अंदर धकेला और कवाड़ खुल गए। हम एहतियात के साथ वासराय के चैम्बर में दाखिल हुए। वासराय चैम्बर की जानी पहचानी फिजा, चमड़े के सोफों की हसूसी बू और दीवारों पे लगी हुई मानूस तस्वीरों को देखे मोल्लिस के जहन को एक झटका लगा और वो दोनों हाथों से अपना सर दबाने लगा। उसने 3 जात पर आंखें खोली, फिर जैसे उसके दिमाग में रोशनी की लहर दौड़ गई। वो कुछ कदम वासराय की निश्चित की जानिब बढ़ा, फिर पलटा। उसने दहशत के आलम में दरवाजे की तरफ देखा। मैंने देखा कि किसी अंदरूनी स्प्रिंग की मदद से दोनों कवाड़ आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे। दफातन मोल्लिस की आवाज उभरी, हकान, दरवाजा बंद न होने पाए। वो खुद चीखता हुआ दरवाजे की तरफ झिपटा। उसकी हिदायत के मुताबिक मैं भी दरवाजे की तरफ लिपक गया और फिर मेरी आंखों के आगे तारे से नाचने लगे। हम दोनों बुरी तरह से एक दूसरे से टकराए। दहशत से मोल्लिस की आंखें उबल पड़ी। हम दोनों नीचे गिरे, लेकिन मोल्लिस तेजी से उठा, फिर दरवाजे की तरफ झिपटा। दोनों कवाड़ तकरीबन बंद हो चुके थे। मोल्लिस ने बेबसी के आलम में दोनों कवाड़ों के दरमियान अपना पैर फंसाने की आखिरी कोशिश की, मगर इससे पहले कि उसका पैर कवाड़ों के दर्स में फंस के दरवाजे को बंद होने से रोकता, वासराय चैम्बर का भारी दरवाजा एक हल्के से खटके के साथ बंद हुआ। मोल्लिस इस भारी भरकम दरवाजे को बुरी तरह से झंझोड़ रहा था, लेकिन दरवाजा टस से मस न हुआ। मैं उठ के खड़ा हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरा सर भारी होता जा रहा है।
پتہ نہیں یہ ٹکر کے وجہ سے تھا یا پھر میرے ذہن سے ہیک کے ڈالے اثرات زائل ہو رہے تھے۔ مولس بھی دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کے بعد قریب کے صوفے پہ گر گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا۔ فرش پہ ہیک کا دیا ہوا قفل کھولنے والا آلہ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، دروازے کے تالے میں ہزار طریقے سے گھمایا لیکن بے سود۔ مجھے دروازے سے الجھتے ہوئے کافی دیر ہوئی تو مولس نے سر اٹھا کے دیکھا اور مری ہوئی آواز میں بولا، بیکار ہے حقان، اب یہ اندر سے نہیں کھل سکتا۔ ظاہر ہے مولس سے زیادہ اس بارے میں اور کون جان سکتا تھا، کیونکہ وہی تمام حفاظتی انتظامات کا ذمہ دار تھا۔ اس لمحے تک وہ خاموش رہا، پھر اس نے کہا، یہ خاص قسم کا تالا ہے، اس تالے کو چابی کے بغیر اگر کوئی کھول کے اندر آئے تو دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اور پھر یہ کسی بھی صورت اندر سے نہیں کھلتا۔ یہ بات میں جانتا تھا، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میری نظریں اس وسیع و ریز ہال میں گردش کر رہی تھی۔ 3 بڑی بڑی کھڑکیاں اور 2 روشن دانوں کے علاوہ اس کمرے میں 2 دروازے تھے۔ ایک دروازہ غسل خانے میں اور دوسرا واسرائے کی ذیلی لائبریری میں کھلتا تھا۔ میرے بدن میں بجلیاں بھڑ گئی۔ میں نے بڑی تیزی سے کھڑکیوں، روشن دانوں، دروازوں کا جائزہ لیا۔ کھڑکیوں پہ گاتھک طرز کے ڈیزائن میں بنی ہوئی چوڑی صلاحیں اور جالیاں لگی تھی۔ روشن دان بڑی بلندی پہ تھے، ان میں بھی حفاظتی صلاحوں کے علاوہ لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی تاکہ مکھیاں اور مچھر اندر نہ آ سکیں۔ غسل خانے کے اندر بھی کھڑکیوں اور روشن دانوں کا یہی حال تھا۔ میں نے لائبریری میں کھلنے والے دروازے پہ زور آزمائی کی، لیکن دروازہ دوسری طرف سے لاک تھا۔ اس کے بعد یہ کہنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتی کہ ہم وائسرائے کے چیمبر کے چوہے دان میں پھنس چکے تھے۔ میں نے مولس کی طرف دیکھا، وہ اپنا سر تھامے بیٹھا تھا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ مردنی چھائی ہوئی تھی اور ہاتھوں میں لرزش تھی۔ میں نے چیمبر میں چاروں طرف نظریں دوڑائی، میری نظر وائسرائے کی میز پہ پڑی۔ سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں اترتی چلی گئی۔ وائسرائے کی نشست کی بائیں جانب لوہے کی الماری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پہلی نظر میں پہچان لیا۔ خدا کی قسم یہ وہی الماری تھی، اتنی ہی اونچی اور وہی نقش و نگار اور وہی ہینڈل۔ اور پھر یہ حقیقت اپنی پوری خلناکی کے ساتھ مجھ پہ کھل گئی کہ میں نے بھوج پتر پر الماری سے ٹکی جو لاش دیکھی، وہ اسٹاف افسر کے بھائی کی لاش کسی طرح نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ خود این مولس کی لاش تھی۔ یہ بالکل سچ تھا۔ وردان سدھانے کے بھوج پتر نے رات کا منظر دکھایا تھا۔ یقیناً یہ وہی رات تھی۔ صبح ہونے سے پہلے اس الماری پہ مولس کا مقدر بن چکا تھا۔ یقیناً ایسی ہی بات تھی، یہی تھا۔ میں جو اس دوران گزرے ہوئے واقعات سے بہت دور ہو چکا تھا اور اپنی ذمہ داری میں پھنس کے میں نے سیوک سنتھورتی، وردان سدھانے، دھرم شوالا، شیو مندر، بولا کھانچن اور رانگا پوری سب کچھ بھلا دیا تھا۔ اپنی تمام تک قوت ارادی سے میں اپنے آپ کو اس طلسم سے نکالنے کی کوشش میں مصروف رہا تھا اور کافی حد تک میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اور جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھی وہ ایک خوفناک سچائی تھی۔ میں وائسرائے کی میز پہ جھکا ہوا سوچتا رہا، یہ سب کچھ جو ہوا یا ہو رہا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولس میرے ہاتھوں سے مارا جائے گا؟ مگر میں تو بغیر مسئلے تھا۔ مولس کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ حفاظتی عملے کا پیروکار ہونے کی بنا پہ بھرا ہوا سروس ریوالور ہر وقت اس کے پاس رہتا ہے۔ یہ ریوالور اس کے بغلی ہاسٹل میں لگا رہتا ہے۔ اب اگر میں اسے ان تمام باتوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو اس کا نتیجہ نہ جانے کیا ہوتا، اور سچی بات یہ ہے کہ تذکرہ کرنے کی ہمت میرے اندر نہیں تھی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اب کیا ہوگا؟ کیا وہ مجھ پہ حملہ کرے گا اور میں خود کو بچانے کے لیے اس کا ریوالور چھین کے اسے ہلاک کروں گا، یا وہ خودکشی کرے گا؟ اور اب یہ بات مجھے زیادہ درست معلوم ہوتی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ باصلاحیت افسر میری وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوا۔ اگر میں اسے یقینی موت سے بچانے کے کامیاب ہوا تو میں سوچوں گا کہ میں نے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کیا۔ یہ بہت بڑی سچائی تھی کہ میں نے ہی مولس سے ہیک کا تعارف کروایا، اور ہیک کے بارے میں یہ کوئی شک و شبے کی بات نہ تھی کہ وہ ایک انتہائی ہولناک مجرم تھا۔ اگر میں اس خطرناک مجرم سے دور رہتا یا مولس کو اس سے تعارف نہ کرواتا تو یہ بیچارہ اس قسم کے خطرے میں نہ بڑھتا۔ مگر اس چکر میں وہ اکیلا تو گرفتار نہ ہوا۔ رات ختم ہونے سے پہلے اگر ہم چیمبر سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو صبح دونوں ہی حراست میں لے جائیں گے اور دونوں کا ایک جیسا انجام ہوگا۔ مگر بوجھ پتر تو صرف مولس کے بارے میں پیش گوئی کر رہا تھا۔ فرض کیا کہ اگر اس کی پیش گوئی ٹھیک نکلتی ہے، جیسے کہ رتنا موت کا شکار ہوا تھا، تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارا ذہن ہیک کی گرفت سے نکل آیا ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا اپنا عمل بے مقصد ہو گیا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم دونوں پہ کیا گزرنے والی ہے۔ مولس نے اب وحشت کے عالم میں ٹہلنا شروع کیا۔ اس کے سارے وجود میں تشنج اور بے چینی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو مجھے اس کے ستے ہوئے چہرے پہ موت کی پرچھائیاں نظر آئی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ میرے پاس آیا
اور بڑے سنبھلے ہوئے انداز میں بولا، حقان جمشیدی، تم اس مصیبت کے اکیلے ذمہ دار نہیں. مجھے اچھی سے معلوم ہے کہ تم بھی نہیں جانتے تھے کہ ہے کون ہے اور کس چکر میں ہے. ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کا پر اسرار ترین آدمی ہے. اس نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا وہ حرف بہ حرف درست نکلا. بلا شبہ وہ مجرموں کے بین الاقوامی گروہ سے تعلق رکھتا ہے اور کسی ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے. ہم دونوں تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. ہماری زندگی تو ایک سادہ سی کتاب کی طرح ہے. میں تمہارے بارے میں تو کچھ نہیں کہتا، مگر اپنے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت میں ہیک کے سامنے تھا، ہیک اپنی غیر معمولی قوت ارادی کے ساتھ مجھ پہ ڈال رہا تھا. اس وقت بھی مجھے معلوم تھا کہ ہم کس درجے ہولناک کام کے لیے مجبور کیے گئے. لیکن میں تمہیں پورے یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ جانتے ہوئے بھی مجھ پہ اتنی سخت نہ تھی کہ میں انکار کر سکتا یا اس کی مرضی کے بغیر قدم اٹھا سکتا. چیمبر میں داخل ہونے کے بعد نہ جانے کیسے مجھ میں یہ قوت آئی کہ میں نے ہیک کی شیطانی قوتوں کا مقابلہ کیا، اپنے خاص میں آیا. لیکن میرے دوست اب بڑی دیر ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دروازہ تو باہر سے کھلے گا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا تم تصور نہیں کر سکتے. میرے پیارے دوست، اب میرے اور تمہارے لیے صرف ایک ہی صورت ہے، صرف ایک ہی صورت، اس نے کہا اور پھر خاموش ہو گیا. ایک بار پھر اس کے چہرے پہ مردنی سی چھا گئی اور وہ گھونسا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مارنے لگا. پھر وہ بے چینی کے عالم میں مجھ سے دور ہوا. تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے مجھ سے کہا، سنو، تم ایک کام کرو، غسل خانے میں جاؤ اور فلش کی ٹینکی پہ چڑھ کے روشن دان کی جالی کاٹنے کی کوشش کرو. لیکن کیسے مورلس؟ میں نے بے چین لہجے میں سوال کیا. میں تمہیں بتاتا ہوں، اس نے کہا اور واسرائے کی میز سے ہاتھی دان کے جیسا فولادی کاغذ تراش اٹھایا اور میری طرف بڑھاتا ہوا بولا، دیکھو، تم یہ کوشش کر کے دیکھو. اگر کامیابی نہ ہوئی تو میں تمہیں یہاں سے نکلنے کا آخری طریقہ بتاؤں گا. بہرحال یہ کوشش تو کرنی چاہیے، باقی بعد میں بات کریں گے. نہ جانے مجھے اس کا لہجہ بے حد کمزور محسوس کیوں ہوا. وہ جس کیفیت کا شکار تھا وہ اندرونی بڑی بری تھی، لیکن میں دوہری کیفیت کا شکار تھا. البتہ مورلس کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی. اگر یہاں سے نکلنے کی کوئی اور صورت اسے معلوم ہے تو وہ بتاتا کیوں نہیں. یہی سوچا جا سکتا ہے کہ اب اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں. لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسی پہ عمل کیا جائے. کیا فرق پڑتا ہے؟ چنانچہ اپنا اطمینان کرنے کے بعد میں غسل خانے میں جا کے فلش کی ٹینکی پر چڑھنے کی ترکیب سوچنے لگا. غسل خانے میں داخل ہو کے ابھی میں اس کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ چیمبر سے اچانک مجھے ایسی آواز آئی جیسے غبارہ پھٹا ہو. ایک لمحے کے لیے تو ایسے لگا جیسے مورلس نے کوئی خفیہ دروازہ کھولا ہے. کون سا خفیہ دروازہ ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کے میں چیمبر میں گیا. میں نے دیکھا کہ وہ الماری پہ جھکا ہوا ہے. پھر وہ آہستہ سے مڑا اور پھسل کے قالین پہ بیٹھ گیا. میں نے اسے دیکھا اور بے اختیار میرے دونوں ہاتھ اپنے سینے پہ چڑھ گئے. میرے خدا، میں نے اسے غور سے دیکھا. اس کی کنپٹی پہ ایک سوراخ بن گیا تھا. خون اس سوراخ سے نکل کر اس کے کپڑے اور قالین پہ گر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں سروس ریوالور تھا. ریوالور کی نالی پہ سلنسر چڑھا تھا. اس نے بجھتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا. الماری سے ٹکا. اس کی گردن قدرتی زاویے پہ مڑ گئی. بوجھ پتھر پہ بنی ہوئی تصویریں نمایاں ہو گئی. میں نے جب پہلی بار اس شخص کو دیکھا تبھی چونکا اور وہ بیچارہ غلط فہمیوں کا شکار ہو گیا. موت اس کے بھائی کی نہیں، اس کی ہونی تھی. یہی اس کی تصویر تھی، بالکل یہی تصویر. میں سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، لیکن پھر اچانک مجھے اپنی فکر ہوئی. میں وہاں سے اٹھا. سرکاری رازوں کا محافظ موت کے بعد اہم ترین کاغذات کی تجوری پہ پہرا دے رہا تھا. میرے پاؤں میرا ساتھ نہ دے رہے تھے. میں چکرا کے فرش پہ بیٹھا. اب کیا کروں؟ میں نے سوچا. جس سنگین صورتحال سے میں دوچار تھا اس کا پورا ادراک مجھے تھا. واسرائے کے چیمبر میں پایا جانا کیا ہو سکتا ہے میں اچھے سے جانتا تھا. جتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے جا رہا تھا اس کا مجھے بھرپور احساس تھا. اب مجھے صبح تک یہی رہنا ہوگا. صبح کو جب فیوری یہاں آئے گی تو میں یہاں ایک لاش کے ساتھ پایا جاؤں گا. گویا دوہرے سنگین مجرم کا شکار ہوں گا. جاسوسی اور ایک انگریز سرکاری افسر کا قتل. میں سر پکڑے سوچ رہا تھا کہ اب میرا کیا ہوگا. بچپن سے اب تک کی زندگی میری آنکھوں میں گم گئی. بے شک میں بہت سی بار کیسی بلاؤں میں گرفتار ہوا تھا، اور اب جب کہ زندگی کا لطف اٹھانے کا وقت آیا تھا تو بھری جوانی میں کس قدر ذلیل موت مارا جاؤں گا. واقعی ذلیل موت اب میرا مقدر بن چکی تھی اور کوئی مجھے بچانے والا نہیں تھا. وہ شاید مجھ سے شدید منحرف ہو گئے تھے. پتہ نہیں کس نام سے مجھے مخاطب کیا جاتا تھا. بڑی عزت، بڑا مقام دیا جاتا تھا. اگر میں کوئی مفوق الفطرت ہستی تھا اور اگر مجھے روحانی قوتیں حاصل تھی تو اس وقت یہ سب کیا ہے؟ کیا میں واقعی حالات میں بدنامی کی موت مارا جاؤں گا؟ وہ پر اسرار قوتیں میرا دفاع کریں گی؟ نہ جانے کیسے احساسات میرے دل میں پیدا ہوتے رہے. وہی تصور اس وقت مجھ پہ حاوی ہوا. میں اس بات کا تصور کرتا ہوں کہ برے حالات میں انسان کو اپنا ایمان سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے.
میں اب تک ان تمام چیزوں سے نفرت کرتا رہا، یہ سوچتا رہا کہ وہ سب غیر ایمانی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت میرے دل میں یہی خیال آ رہے تھے کہ اگر میں بودھی ستو ہوں، میں روحانی پیشوا بننے والا ہوں، تو کیا اس وقت وہ پر اسرار قوتیں میری مدد کریں گی؟ میرے پاس وہ بوجھ پتر تھا جو نہ جانے اب کہاں ہے۔ پھر مجھے وہ ریاستیں یاد آئی جو مجھے سیوک سندھورتی اور وردان سدھانی نے سکھائی تھی۔ کیا یہاں سے بس نکلنے میں کوئی ریاست میرے کام آ سکتی ہے؟ دھت تیرے کی! جن چیزوں سے میں بچ رہا تھا، جنہیں میں نے نفرت کی نظر سے دیکھا تھا، اس وقت وہی میرے اوپر مسلط ہو گئی تھی اور میں ان کے بارے میں مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ میں نے سامنے پڑی ہوئی مولس کی لاش پہ نظریں ڈالی، مختلف انداز میں سوچنے لگا، یہاں ایک لاش موجود ہے، میں اس پہ اشبھاونا کر سکتا ہوں، اس منحوس ریاست سے مجھے شاید بس نکلنے کا راستہ مل جائے، شاید مجھے کوئی روحانی طاقت حاصل ہو۔ چنانچہ میں نے کوٹ اتارا، مولس کی راج کے روبرو آلتی مالتی پار کے بیٹھ گیا۔ مجھے وردان سدھانی کے کہے ہوئے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اس نے ریاضت کا طریقہ یہ بتایا تھا کہ کسی ایسی لاش پہ دھیان لگایا جائے جو نیلی پڑ گئی ہو، یا جس میں سوراخ ہو، یا جس کے اعضاء بکھر گئے ہوں، یا جس میں سے خون بہتا ہو۔ مولس کی لاش اس کی آخری شرط پہ پوری اترتی تھی۔ ہیک کی غیر معمولی قوت ارادی سے مات کھایا اور جنجلایا ہوا میں مولس کی لاش کے سامنے بیٹھ گیا۔ لڑکپن ہی سے میرے ذہن میں یہ بات بٹھائی گئی کہ حالات سے مجبور ہو کے ہار ماننا مردوں کا شیوا نہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جنگلوں اور ویرانوں میں ہنسی خوشی، بھوک، تھکن اور سختیاں جھیلی تھی۔ میں نے یہ سیکھا تھا کہ شکست کا سامنا ہو تو اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ شدید غصے اور جنجلاہٹ کے عالم میں نے یہ سوچا کہ اس قید اور یقینی موت سے بچنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں، مگر میں حقان جمشیدی یا پھر ان شیطان کے خیالوں میں بودھی ستو یعنی مستقبل کا محتربت کوئی معمولی ہستی نہیں۔ مجھے چوہے کی موت مرنا نہیں چاہیے، وہ لوگ آئیں گے، مجھے گرفتار کریں گے، اس کے بعد میری جو تحقیر ہوگی میں جانتا ہوں، اور بات مجھ تک محدود نہ رہے گی۔ میرے بارے میں تحقیق کرنے سے پتہ چلے گا کہ میں تو سیتا گڑھی کے ایک بہت بڑے زمیندار کا بیٹا ہوں۔ سیتا گڑھی کی عزت پہ داغ لگے گا، میرے خاندان کا نام برباد ہوگا، نہ صرف بدنام ہو جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ انگریز حکومت میرے والد پہ ہار ڈالے، کیونکہ اتنے بڑے اور پھر انگریز افسر کی موت کو وہ لوگ آسانی سے ہضم نہ کریں گے۔ یہ تمام واقعات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے اور میں تیار ہو گیا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے اس منحوس عمارت سے باہر نکل جاؤں۔ میں نے ذہن کی تمام قوتیں مولس کی لاش پہ منتقل کر دی۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میرا یہ عمل آخر کار مجھے تباہ کرے گا اور میں عمر بھر کے لیے مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ کاش میں نے اشبھاونا کرنے سے پہلے سدھانی کے کہے ہوئے الفاظ اچھے سے یاد کر لیے ہوتے، اس لیے کہ جب وہ الفاظ مجھے یاد آئے تو قیامت گزر چکی تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میرا کردار، میری شخصیت، حقان جمشیدی، اس کا ایمان، اس کا حسب نسب، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ وہ ایمانی قوتیں جو مجھے سہارا دے سکتی تھی میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی، کیونکہ میں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کی بجائے شیطان کی برتری قبول کر لی تھی۔ مجھے اس وقت وردان سدھانی کی وہ بات یاد آئی کہ اشبھاونا آخری ریاست ہے، اسے چاروں عملی ریاستوں کی تعمیل کے بعد کرنا چاہیے، ورنہ اس سفری ریاست کے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ جبکہ میں نے ایک بھی عملی ریاست نہیں کی، میری ابتدا ہی غلط تھی۔ میں نے سب سے پہلے شیطان کی قربت سے آغاز کیا۔ شیطان بہرحال اس طاق میں رہتا ہے کہ انسان کو کس طرح نقصان پہنچایا جا سکے۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں لاش پہ دھیان لگائے رہا، مجھے اس کا تو اندازہ نہیں، بس اتنا احساس ہے کہ میرا بدن پسینے سے تر ہوا، آنکھوں کے آگے مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں ننھے ننھے جگنو چمکنے لگے۔ میں بت کی طرح دھیان سمادھی کے انداز میں آلتی پارتی مارے بیٹھا، دونوں ہاتھ اپنی گود میں رکھے پلک جھپکائے بغیر اس لاش کو گورے جا رہا تھا۔ پھر اچانک مجھے ایسے لگا جیسے میری پیشانی پہ دونوں بہوں کے درمیان کوئی تیز نشتر اتر آیا ہے۔ اس شدید تکلیف سے ایک لمحے کے لیے دھیان بکھرا، مگر میں نے پوری قوت سے خود کو سنبھالا اور لاش پہ توجہ جمائی رکھی۔ پھر میری یہ کوشش رنگ لائی، میں نے دیکھا کہ اس لاش میں سے ایک دوسرا وجود رنگ لا رہا ہے۔ دوسرا وجود جو مولس کا تھا وہ نہ تو زندہ تھا اور نہ ہی مردہ۔ یہ اجنبی وجود اس کی نیم دراز لاش سے نکل کر سیدھا کھڑا ہوا اور قدم قدم چلتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا۔ پھر وہ میرے قریب پہنچا۔ یہ مولس کا ہمزاد تھا یا سایہ، جو کچھ بھی تھا۔ ایک لمحے تک وہ میرے قریب رکا اور پھر ہوا میں غائب ہوا۔ میرے دونوں ہاتھ اسے پکڑنے کے لیے بڑھے لیکن ہلا میں ناچ کے رہ گئے۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہوا کہ میں نے وردان سدھانی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے لاش پہ دوبارہ دھیان دیا۔ مولس کو اشبھاوناؤں کے تحت میرے وجود میں منتقل ہونا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا، اور یہ ضروری تھا کہ میں اس شے کو جو لاش سے اتر کے میری طرف آ رہی ہے اپنے وجود میں منتقل کر لیتا، اپنے سراپے میں اتار لیتا۔ اس صورت میں اشبھاونا مکمل ہوتی تھی۔
میں پھر یہ کام کرتا رہا۔ میں نے اس بار سوچا کہ میں وہی کروں گا جو مجھے بتایا گیا۔ چنانچہ میں نے محسوس کیا کہ دوسری بار مورلیس یا اس کا سایہ اپنی لاش سے نکل کر میری طرف بڑھا۔ میں نے اپنی توجہ برقرار رکھی۔ وہ پر اسرار وجود میری طرف آیا۔ میں نے اسے اچانک اپنے بازو میں سمیٹا اور جیسے ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، میرا پورا بدن آگ میں تپنے لگا۔ اس قدر اذیت، اس قدر وحشت خیزی، اس آگ کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ سرد ہے یا گرم۔ بس میرے سارے وجود میں ایسے لگتا جیسے موٹی موٹی سیویاں چبھ رہی ہوں۔ میرا سر چکرانے لگا، پھر مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں بلندی سے نیچے گرنے لگا، اس قدر گہرائیوں میں جن کا تصور نہ کیا جا سکے۔ میرا بدن الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کبھی سر کے بل جاتا ہوں، کبھی پیر کے بل اور کبھی لیٹنے کے انداز میں گرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں زمین پہ گرا۔ کیا عجیب کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک سر چکراتا رہا۔ آخرکار میں نے آنکھیں کھولی۔ مورلیس کی لاش تو جوں کی توں پڑی تھی اور میں اسے کچھ فاصلے پہ پسینے میں شرابور چت پڑا ہوا تھا۔ اس قدر کمزوری ہو گئی تھی میرے جسم میں کہ محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی قوت سے میں اپنا ہاتھ ہلا نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر تک میں ایسے ہی بے سود پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر میں ہوں کون، کیا صرف حقان جمشیدی یا پھر این مورلیس؟ ان دونوں میں سے کیا ہوں؟ لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے دونوں وجود میرے اندر یکجا ہو گئے ہوں۔ پھر میں خود کو کیا کہوں؟ میں بمشکل تمام اٹھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے گرد تیز ہوائیں چل رہی ہوں۔ میرے کان شدید سنسناہٹ محسوس کر رہے تھے، لیکن اب میرے ہاتھوں پیروں کی قوت بحال ہوتی جا رہی تھی۔ میرا ذہن ایسے صاف ہوتا جا رہا تھا جیسے کوئی ذہن پہ لگے ہوئے برسوں کے جالے اتار رہا ہو، مجھے اندر سے جاڑ پونچھ کر صاف کر رہا ہو۔ میرا دماغ روشن ہوتا جا رہا تھا۔ میں سیکیورٹی آفیسر حقان جمشیدی ہوں۔ نہیں، میں سیکیورٹی آفیسر نہیں بلکہ آئی سی ایس کا ایک جونیئر ممبر ہوں۔ یہ واسرائے کا چیمبر ہے اور میں اس میں بند ہوں۔ 6 بجے ایلس فیرلی تیز قدموں سے چلتی آئے گی، چیمبر کا دروازہ کھولے گی۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر این مورلیس کی لاش پہ پڑے گی تو وہ چاروں طرف دیکھے گی اور اس سے اندازہ ہوگا کہ چیمبر میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ دروازے کے فریم میں لگا ہوا خفیہ بٹن دبا دے گی، جس سے گارڈ روم میں گھنٹی بجے گی اور پلک چھپکتے ہی مسلح گارڈز چیمبر کے دروازے پہ گھیرا ڈال لیں گے۔ ان حالات پہ میں خود چونک پڑا۔ حیرانی کی بات تھی کہ ان حفاظتی اقدامات کا علم صرف وائسرائے کار بروکس یا اس کے اسسٹنٹ ایل فولی کو تھا۔ مجھے یہ تمام باتیں کہاں سے معلوم ہو گئی؟ کیا میں مورلیس کے مردہ ذہن میں جھانک سکتا ہوں؟ معلوم نہیں کیا اصرار تھا، لیکن اب مجھے معلوم تھا کہ ہنگامی صورتحال میں وائسرائے کی پرسنل سیکرٹری کو کیا کچھ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ چنانچہ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے فوری طور پہ اپنے تحفظ کے اقدامات کرنے تھے۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ پھر میں نے بھاری محمل کے پردے ہٹا کے انگوٹھے کے برابر سوراخ کو تلاش کیا جو عام حالات میں نظر نہیں آتا تھا۔ اس سوراخ میں اسی رنگ کا بٹن لگا نظر آ رہا تھا۔ خطرے کا الارم یہاں سے بجایا جاتا ہے۔ مجھے اس وقت اپنے تحفظ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا اور وہ کام یہ تھا کہ اسی وقت میں خطرے کا الارم بجا دوں۔ مورلیس کے ریوالور میں ابھی 6 گولیاں ہیں۔ وہ لوگ دروازہ کھولیں گے تو میں اپنے سامنے اور دائیں بائیں گولیاں چلاتا ہوا نکل بھاگوں گا۔ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، یہ بڑا ہی بچکانہ خیال ہے، جبکہ محافظوں کے پاس تو زبردست آٹومیٹک ہتھیار ہوا کرتے ہیں۔ وہ مجھے بون کے رکھ دیں گے۔ میرا یہ قدم بالکل غیر مناسب ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے کام میں نے یہ کیا کہ ہال میں ایک طرف جو خوبصورت اسکرین پہ پڑا ہوا تھا، میں نے اسے کھینچ کے میز کے ساتھ لگایا۔ اب الماری اور لاش اس کے پیچھے چھپ گئے۔ دروازے سے اندر داخل ہونے والے کو فوری نظر نہیں آ سکتے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ گویا ٹھیک 1.5 گھنٹے کے بعد ایلس فیوری چیمبر میں آئے گی۔ اصولاً اسے اپنے ساتھ 2 ملازم لانے چاہیے جو فرش وغیرہ کی صفائی کرتے ہیں، لیکن ان سے کمرے کی صفائی کرانے سے پہلے وہ خود کمرے میں آتی ہے اور کمرے کے ماحول پہ ایک نظر ڈالتی ہے۔ وہ تمام کاغذات ٹھیک کرنے کے بعد صفائی کرنے والے کو چیمبر میں بلاتی ہے۔ یہی اس کا روز کا معمول ہے۔ لیکن نہیں، چونکہ واسرائے آج موجود نہیں، اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ کاغذات کی دیکھ بھال نہیں کرے گی اور براہ راست صفائی کرنے والے کو لے کے صفائی کرانے آ جائے گی۔ ہاں، یہی صورت میں مورلیس کے سلن سے لگے ریوالور سے ایلس فیوری اور ان دونوں ملازموں کو ٹھکانے لگانا آسان کام ہوگا۔ اس کے بعد میں آرام سے ٹہلتا ہوا باہر چلا جاؤں گا۔ لیکن 3 آدمیوں کو اتنی آسانی سے گولی کا نشانہ بنانا، ان میں سے کوئی ہوشیار نہ ہو پائے، بڑا مشکل کام تھا۔ بہرحال جیسا بھی ہوگا ویسا دیکھا جائے گا اور یہی فیصلہ مناسب تھا۔ آنے والے وقت کا ایک ایک لمحہ میری نظروں کے سامنے تھا اور ابھی تک میرا ذہن اس طرف راغب نہیں ہوا تھا کہ میں یہ سمجھوں کہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم مجھے پہلے سے کیسے ہو گیا۔ بہرحال میں نے آگے بڑھ کے لاش کے ہاتھ میں سے ریوالور لیا، اپنی پتلون جیب میں ڈالا۔ صبح ہونے میں اب بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا۔ ہر رہنے سے روشنی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔
میں نے سوچا کہ فیوری اگر تنہا آئے تو میرا کام بڑا آسان ہوگا، کیونکہ اس کے بعد میں اسے اتنا موقع نہ دوں گا کہ وہ خطرے کا الارم بجا سکے یا پھر شور کر سکے۔ آرام سے اسے ٹکانے لگا کے میں چیمبر کا دروازہ بند کروں گا اور دوسری طرف سے ٹہلتا ہوا گارڈ روم میں پہنچوں گا اور باہر نکل جاؤں گا۔ پتہ نہیں کتنی دیر ایسے گزری، اچانک میں نے کاہٹ سنی اور جھپٹ کے دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ برآمدے کے فرش پہ کسی کے تیز قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ باہر درختوں پہ چڑیوں نے بولنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ صبح ہو گئی۔ میرے کان ان آوازوں پہ لگے تھے اور ایک دم میرے ذہن میں روشنی چل پڑی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ ایلس فیوری ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے ریوالور نکالا، دانت بیچ کے ایلس فیوری کو ایک گندی سی گالی دی۔ عجیب بات تھی کہ اس وقت مجھے گھٹیا اور بازاری باتیں سوچ رہی تھی، ایسی باتیں جو میرے مزاج کے بالکل برخلاف تھی۔ میں نے سوچا کہ میں پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں۔ جیسے ہی وہ چیمبر میں داخل ہوگی، میں ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کروں گا، اس کے سینے پہ ریوالور رکھے اسے داغ دوں گا۔ قدموں کی چاپ دروازے کے قریب آ کے ختم ہوئی۔ اس کے بعد چابیاں بجنے کی آواز آئی، پھر بھاری دروازے بے آواز کھلنا شروع ہوئے۔ سینٹ کی خوشبو کا ایک جھونٹا آیا اور پھر کسی کے حلق سے حیرت اور خوف کی دبی ہوئی سسکاری سی نکل گئی۔ ایلس فیوری کو شاید اسکرین کو غلط جگہ دے کے کسی گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ واقعی خطرناک عورت تھی، اس میں کوئی شک نہ تھا، لیکن میں پردے کے پیچھے خطرے کے بٹن کو چھپائے کھڑا تھا۔ ایلس کا ہاتھ خود بخود خطرے کے بٹن کی جانب بڑھا اور میرے بدن سے ٹکرا گیا۔ وہ دہشت بھری آواز میں چیخ مارنے ہی والی تھی کہ میں نے پھرتی سے آگے بڑھ کے ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا۔ مارے خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکا مجھے دیا اور میری گرفت سے نکل جانا چاہا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اس کے دبلے پتلے بدن میں بلا کی قوت ہے، لیکن بہرحال وہ عورت تھی اور اس وقت میں ایک معمولی انسان نہ تھا۔ میرے اندر دوہرے وجود کی طاقت تھی، ایک شیطانی طاقت۔ میں نے اسے جھٹکا دے کے قالین پہ گرا۔ اس کے ہاتھ سے چابیوں کا گچھا ایک چھناکے سے دور جا گرا۔ ایک لمحے کے اندر آگے کا منصوبہ میرے ذہن نے سوچ لیا کہ میں اسے قتل کر کے چیمبر کو راک کروں گا، چابیاں لے کے یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ وسرائے تو موجود نہیں۔ اگر ایلس فیوری اور چیمبر کی چابیاں شام تک نہ ملی تو کسی کو اتنی تشویش نہ ہوگی۔ میں اس عرصے میں کہیں کا کہیں نکل چکا ہوں گا۔ میں نے بدن کا پورا بوجھ ڈال کے اسے فرش پہ گرا رکھا تھا۔ میرا ایک ہاتھ اس کے منہ پہ تھا، دوسرا جس میں ریوالور تھا اس کے نیچے پھنسا ہوا تھا۔ میں نے ریوالور والا ہاتھ کھینچ کے سلنسر لگا ریوالور اس کے سینے پہ رکھا۔ وہ میری گرفت میں پوری طرح سے مچل رہی تھی۔ اس کا چہرہ دہشت سے پیلا پڑ گیا تھا، اس کا چشمہ اتر گیا تھا اور بڑی بڑی آنکھیں سہمے ہوئے کبوتر کی طرح بے چین تھی۔